बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। इतवार का दिन 17 नवंबर, दूसरा वीलॉग। पहले जल्दी से जो अब तक की अपडेट्स अहम खबरें वो आपके सामने रखूं। इमरान खान ने अपने 3 जानसार मैदान में उतारे। मुल्क भर में तहरीक इंसाफ की कैंपेन जारी है। क़यादत के लिए नई हिकमत अमली मोबिलाइजेशन मुहिम इंतहाई कामयाब। अवाम का सरप्राइज़। वज़ीर दिफा इमरान खान से मुज़ाकरात के लिए मिन्नत तरला कर रहा है। बुशरा बीबी की भी एंट्री हुई। MNAs इंसाफ स्टूडेंट से बड़ी अहम मुलाकातें। धांधली क्यों करवाई, चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे मुंह पर स्याही भी फेंकी गई। राना सनाउल्लाह ने VPN को हलाल करार दिया। फतवाबाज मौलवी पर बरस पड़ा। और पाकिस्तानी इलेक्शन पर फैफन की इलेक्शन ट्रिब्यूनल की कारकर्दगी का पोल 9 महीने में 17 हलकों का फैसला। अमरीकी सदर और चीनी सदर की मुलाकात और स्टैब्लिशमेंट अब बिल्कुल फारिग। बरतानवी हुकूमत ने शरीफ ख़ानदान पर उल्टी छुरी फेरी, रंदा फेर दिया और करप्शन में पाकिस्तान से बचकर निकलने वाले बिल आखिर बरतानिया में पकड़े गए। तफसील में उसकी बताता हूँ सारी। 24 नवंबर की सबसे पहले कॉल। तहरीक इंसाफ की मोबिलाइजेशन मुहिम इस वक्त अरूज पर जा रही है। आवाम का जो रिस्पॉन्स आ रहा है, रहनुमाओं के अंदर एक मुकाबले की फ़ज़ा कि पहला बड़ा काफ़िला लेकर कौन निकलेगा, पंजाब लीड करेगा या KP। दोनों तरफ से मुकाबले की फ़ज़ा बनी हुई है कि हम ज़्यादा लोगों को निकालेंगे। एक तरफ मेयर शराफत पंजाब से दावा कर रहा है कि पंजाब का सबसे बड़ा काफ़िला वो लेकर निकलेगा, तो दूसरी तरफ शेर अफजल मरवत कह रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा से मैं सबसे बड़ा सरप्राइज़, सबसे बड़ा काफ़िला मैं लेके निकलूँ। कि देखा देखी अब पंजाब में जो बाकी रहनुमा है वो भी मोबिलाइजेशन की मुहिम में जुड़ पड़े। मैं आपको तफसील बताता हूँ। लाहौर, सियालकोट, फैसलाबाद, रावलपिंडी, गुजरांवाला, मुल्तान, बहावलपुर, गुजरात, सरगोदा, हर शहर में मुतहरक हो चुके हैं। वकला से मुलाकातें हो रही हैं। सियालकोट में रेहाना डार, उमर डार ISF की बहुत बड़ी कामयाब मीटिंग कर गए। उसके बाद वकला से मिले। सनम जावेद वहाँ लाहौर में डोर टू डोर मुहिम कर रही हैं। पिंडी में तैयबा राजा कर रही हैं। सिमाबिया ताहिर इस वक्त अवाम में मौजूद। महल्ले दुकानों पर पम्फलेट बांटे जा रहे हैं। इस्लामाबाद में नौजवान हैदर पोस्टर लगा रहा है खान के। 24 की नवंबर की कॉल पे लोगों को मुतहरक कर रहा है। इस्लामाबाद में देखें कि वहाँ पे आखिरी दिन लोक वर्सा में खान का नाम गूंज रहा था, सिर्फ कैदी नंबर 804। कराची में देख ले 24 तारीख के लिए आदिल शेख काफिलों के साथ अवाम में राब्ते कर रहे हैं। ISF के नौजवान यूथ विंग, और उसमें सबसे ज़्यादा जिसे इमरान खान को उम्मीद है नौजवान तलबा मुतहरक हो चुके हैं। मुलाकातें क़यादत हो रही है। अपने अपने हल्के के लोगों से सब लोग रवाबत बढ़ा रहे हैं। ननकाना साहब में उनके MNA अरशद शाही, वो अवाम में इसकी मोबिलाइजेशन की वीडियोज़ आ गई। कसूर में हाजी मकसूद साबिर अंसारी की आ गई। गुजरांवाले में चौधरी बिलाल की वीडियोज़ आ गई। बलोचिस्तान में सदाम तरीन अवाम को मोबिलाइज़ कर रहा है, वो नज़र आ गया। अवाम में खान का बयानिया 24 नवंबर के लिए लोगों को जगाया जा रहा है। कैंपेन इस तरह की जा रही है जिस तरह 8 फरवरी के इलेक्शन वाला मामला। एक तरफ जूम मीटिंग्स भी हो रही हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स भी चल रहे हैं। सदर हमाद अजहर का पैगाम भी आ गया पंजाब के। लाहौर के लोगों के दिलों में खौफ का बुत टूटता हुआ नज़र आ रहा है। आलिया हमजा हल्का ने 118 में बड़ी तादाद में अवाम जिस तरह उनके साथ थी, नज़र आ रहा था कि वाकई जिस तरह, और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, बरतानिया में 10 डाउनिंग के लिए भी पूरी फ़ज़ा ये बनी है। ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट 24 नवंबर की कॉल है। लोगों को यहाँ भी मोबिलाइज़ किया जा रहा है। कनाडा में भी यही हाल है। यूरोप की सूरत हाल भी आप देख लें, टिकटॉक भरी हुई है उनकी ब्रॉड से, ट्विटर स्पेस से। अमेरिका में बहुत कुछ हो रहा है। KP में अली मीन गंडापुर तमाम पार्टी रहनुमाओं से जो बड़ी मीटिंग कर गया, और उसमें देखिए पूरी की पूरी तहरीक की सरबराही के लिए तैयार है। अली मीन गंडापुर ने 10 रुकनी कमेटी तक बना दी कि मेरे बाद अगर गिरफ्तारी हो तो ये लोग भी आ जाए सामने। तहरीक इंसाफ के बड़े ऐलानात। इमरान खान के 3 नए फोकल पर्सन भी, बैरिस्टर गोहर, सलमान अकरम राजा, उमर अयूब, ताकि इमरान खान से मुतल्लिक तमाम मालूमात आवाम तक पहुँचती रहें। और ख़वातीन जिनका बड़ा अहम किरदार होगा, कमल शोज़ब, अभी वो भी ख़वातीन लोगों को मोटिवेट कर रही हैं, एक्टिव कर रही हैं। मखसूस नशिस्तों में ख़वातीन उनके पास भी हैं। फ़ाइनल कॉल के हवाले से इनका बड़ा अहम किरदार है। अपने अपने हलकों में अभी इन्हें जाना पड़ेगा। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के इजलास भी हो रहे हैं। उसमें बुशरा बीबी की रहनुमाओं से, MPS से और MNA से अलग अलग मुलाकातों के बाद अब ISF से जो मुलाकात हुई, ये बड़ा अहम मामला था। यहाँ खान का पूरा पैगाम इन नौजवान बच्चों को दिया गया। इसीलिए जियो उनको तकलीफ़ हो रही है कि बुशरा बीबी क्यों आ रही है। बुशरा बीबी के पास तो इद्दत निकाह केस में अवाम की अदालत में जाना ही काफ़ी है। हलीमा खान के पास तो अवाम में जाने के लिए एक ही बात काफ़ी है, मेरा भाई बेगुनाह जेल में है। ये दोनों सियासत में आए, यकीन करना पूरा पाकिस्तान साथ खड़ा है। लेकिन बहरहाल पार्टी का फैसला, इनका अपना फैसला है, जो बेहतर करें, ये मेरी ज़ाती राय है। लेकिन इन दोनों के पास केस मौजूद है, अपने ज़ाती केस। बहरहाल तहरीक इंसाफ के इस वक्त तमाम पार्टी के जो लोग हैं, इस वक्त 2 फोकल पर्सन उन्होंने हर MNA हर MPs से मांगे। पार्टी के रहनुमाओं से 2-2 नाम, उनके फ़ोन नंबर्स की डिटेल, ताकि पार्टी की आदत उनके साथ अगर कोई गिरफ्तारी हो, किसी वजह से कोई सामने ना आ सके तो इनसे रब्ता किया जाए। ये पूरा कम्युनिकेशन का एक जाल बिछाया जा रहा है। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की क्रैकडाउन की गिरफ्तारी के लिए हुकूमत पर तोल रही है। आज रात को या कल रात से शुरू करेंगे। लेकिन साथ KP में गवर्नर राज की भी इन्होंने बात की, उस पर भी वहाँ लाएअमल बनाया जा रहा है। आइन के कहते हैं आर्टिकल 234 के तहत गवर्नर आज हम लगाएंगे, सूबे का फिर इंतज़ाम गवर्नर के पास चला जाए ताकि सरकारी मशीनरी इस्तेमाल ना हो। और ये वैसे आम तौर पर तो वज़ीर आज़म की सिफारिश पर गैर
عجیب و غریب حالات میں ہوتا ہے، لیکن ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ کے پاس طاقت ہے، 26ویں ترمیم جس طرح منظور کی یہ کوشش کر سکتے ہیں، لیکن میرے خیال میں اس کوشش کے نتیجے میں ان کو زیادہ نقصان ہوگا۔ دیکھیں جو بھی تحریک انصاف کے ممبران اس وقت پارلیمنٹ میں، قومی اسمبلی میں، صوبائی اسمبلی میں یا علی مین گنڈا پور وزیر اعلیٰ ہے، تو ان کے ہاتھ کسی حد تک کہیں نہ کہیں بندھے ہوتے ہیں۔ اگر آپ انہیں آزاد کر دیں، ان کی نشست چھین لیں، تو پھر تو یہ ایسے نکلتے ہیں جیسے 8 فروری کے الیکشن پر اپنے ٹکٹ جمع کروانے کے لیے نکلے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا ابھی تو کال عمران خان کی آئین، قانون، جمہوریت، انسانی حقوق، قیدیوں کی رہائی پہ ہے، مینڈیٹ کی واپسی پہ۔ جب ان کی اپنی نشستیں ساتھ چھین لی گئیں، ان کی حکومت چھین لی گئی، تو پھر معاملہ ذاتی ہو جائے گا، پھر اس احتجاج میں جو شدت ہوگی وہ ان کے اختیار سے نکل جائے گی۔ اور اس معاملے میں دیکھیں بہت بڑا وزن پڑتا ہوا تحریک انصاف کے ساتھ ساتھ عوام سوچتی ہے بار بار وہ کیوں تیار ہے، لوگ سرپرائز کیوں ہیں، جس سے بات کریں وہ کہتا ہے عوام چارج ہے۔ کیوں؟ تاریخ میں انہیں پتہ ہے 2 سال پہلے خان کی حکومت میں فارن ریمیٹنس، برآمدات، نوکریاں، بے روزگاری کس طرح کم تھی، حالات پاکستان کے کیا تھے، جی ڈی پی کہاں تھی، کسانوں کے حالات کیا تھے، مزدوروں کے کیا تھے، تاجروں کے کیا تھے۔ جو خان کے دور میں جس لوگ نے عالمی وبا کورونا میں جو دور گزار چکے ہیں وہ خان کو کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ حالانکہ نہ سادہ اکثریتی بیساکھیوں پہ حکومتی لولی لنگڑی جمہوریت تھی، خان نے اس کو بھی بچا لیا۔ لوگ یہ جانتے ہیں کہ ان حالات میں اگر وہ یہ کر گیا تو جب طاقت میں آئے تو کیا کرے گا۔ اسی لیے اسٹیبلشمنٹ کے پاس حال ہے یا تو سرنڈر کریں، جان بچائیں، لیکن یہ درمیانی راستہ کبھی بنی گالا، کبھی زبان پار، کبھی سعودی عرب، ان چیزوں میں سب پڑے ہوئے ہیں۔ بھائی سرنڈر کر کے ایک دفعہ جان چھڑائیں، سب کی عزت رہ جائے، سب بچ جائیں۔ دوسرا پھر حل ان کے پاس یہی ہے کہ یا تو پوری کی پوری قیادت A to Z سارے کے سارے لوگوں کو جیلوں میں ڈال دیں اور آ کے باقاعدہ PTV پہ مارشل لا کا اعلان کر دیں۔ دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ کے بعد مغرب سے اب تو اس ہائیبرڈ سسٹم کی حمایت نہیں ملے گی، یہ نہیں ہوگا، یہ یاد رکھیں۔ اختیارات وہ منتقل ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ۔ اب جنوری میں ڈونلڈ ٹرمپ صدر بن جائے گا، 20 جنوری کو حلف اٹھائے گا، یہ معاملہ اختتام کی طرف چلا جائے گا۔ اور پھر یہ دیکھیں ابھی جو بائیڈن کی اور جو چینی صدر شی جن پنگ کی ملاقات ہوئی، فوجی روابط کی بحالی، تائیوان کی صورتحال اور مشرق وسطیٰ فلسطین پر، یہ تینوں ہی مسائل تھے ان کے لیے سب سے بڑے مسائل تھے یوکرین کے۔ چین کے صدر نے اس پہ اعلان کر دیا واضح، اس نے کہا میں ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیم کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ بائیڈن نے بڑی کوشش کی کہ شمالی کوریا کا معاملہ، روس یوکرین کی وار سے، اس نے کہا یہ اب آپ معاملہ آپ چھوڑ دیں میرے اوپر اور ٹرمپ کے اوپر، آپ جائیں آرام کریں، آپ ایسے ہی بیمار آدمی ہیں۔ اب نئی حکومت کے ساتھ وہ کوآپریشن کریں گے، اپنے تعلقات میں بہتری لائیں گے، ان کے لوگوں تک فائدہ ہو۔ اب ان کے تعلقات بحال ہوئے تو درمیان میں یہ 3-13 والے ویسے ہی فارغ، ان کی تو نہ ویسی ضرورت ان کو نہ ان کو، تو یہ کیمپ پالیٹکس کس کے ساتھ کریں گے بیٹھ کے؟ تو سیاسی طور پہ پہلے یہ یتیم ہو چکے ہیں، طاقت میں ان کی بالکل جان نکل جانی ہے۔ پھر ان کو جو عدم استحکام ملک میں، اس کی قیمت انہیں الگ پے کرنی پڑے گی۔ دیکھیں یہ اتنے بیوقوف تھے، خان کو گرانے کے چکر میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو بھی تباہ و برباد کر گئے، ورنہ صرف خان کی حکومت جب گرائی تھی اسی وقت الیکشن کرواتے ہیں، نون لیگ پیپلز پارٹی الیکشن میں چند ووٹ لے کے نشستیں، کچھ عزت بچا کے اسمبلی میں آ جاتے، کچھ معاملہ چلتا رہا، جنرل باجوہ عزت سے ریٹائر ہو کے سائڈ پہ ہو جاتا، قاضی فائز بھی جج بنتا، وہ لوگوں نے اس کو کچھ نہیں کہا۔ لیکن انہوں نے عوام کی جڑوں کو چھیڑنے کی کوشش کی۔ خان کی جڑیں عوام میں 1977 میں نہیں کر سکے، 1971 میں، اور 47 میں بھی نہیں کر سکے، تو 2024 میں کیسے کریں گے؟ یہ ساتھ ساتھ شریف اور زرداری کو بھی تباہ کر گئے، اور عوام اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں جو کیسز ہوئے۔ دیکھیں قانون کو جو حال انہوں نے عمران خان کے معاملے میں کیا، جیسے توشہ خانہ ایک ہی کیس صرف کہ خان پہ الزام لگایا 3 کروڑ، جو 4 لفظ بولے تو 3 ارب اکٹھا کر لے۔ جیولری سیٹ جس کا الزام لگایا سعودی عرب سے، کسٹم حکام 58 لاکھ قیمت لگا رہے، خان نے اس کا 29,50,000 دے کے لے لیا، قانونی طریقے سے اس کا حق تھا۔ اب عوام دیکھ رہی ہے ان کے سامنے جو ماضی میں جو تباہی اور بربادی ہوئی، اب انہوں نے اس جیولری سیٹ کو 7 کروڑ بنا دیا۔ اب ایک ہی جرم پر ایک سزا، یہاں 4 کیسز بنا دی۔ اور دوسری طرف نواز شریف زرداری ان کی لوگوں کے سامنے، عوام کے سامنے ان گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں۔ بھیا آپ لوگوں کو کتنا عرصہ بیوقوف بنا سکتے؟ وہ اندھے اور بہرے تو نہیں، انہیں نظر آ رہا ہے، تو پھر وہ تو نکلیں گے۔ وہ خواجہ سعد رفیق صاحب کو میں دیکھ رہا تھا مشرف کی سزا پہ کہ جی میرے ساتھ بڑا ظلم ہو، حالانکہ یہی خواجہ سعد مشرف کے دور میں پھر حلف اٹھا رہا تھا سب کے سامنے۔ 25 سال کے بعد وہ واقعات دہرانے کا مقصد کیا ہے کہ دیکھیں جی جو تحریک انصاف کے ساتھ رہے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ جس طرح وہ کہتے تھے نا کرپشن کے بارے میں، حمزہ شہباز اکثر کہتا بچوں کو کہ جی کرپشن ہوتی ہے، کرپشن سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نواز شریف بھی یہی کہتا رہا کرپشن کچھ نہیں ہوتی۔ جنرل باجوہ بھی کہتا تھا معیشت کرپشن کو چھوڑے، یہ ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے، مل کر کھائیں، مل کر کریں۔ مریم نواز ابھی دیکھ لیں ایکسائز کے محکمے میں حاضر سروس افسران لگا رہی ہے، 4 اس نے لگائے، 600 انہوں نے ریٹائر بھرتی کر لی ہے تاکہ مل کے کھائیں۔ اب ان معاشی حالات میں آپ پوچھیں ذرا جا کے لوگوں سے، عام لوگوں سے، کہ جی ڈی پی 6 زیادہ ہے یا 2، لوگوں کے گھر میں 14,000 ملتا ہے وہ بہتر تھا یا بے روزگاری آج؟ پھر اللہ کی پکڑ آتی ہے۔ یہ 24 نومبر کے بعد تو اب ان کے لیے مسئلہ یہ بن گیا جائیں گے کدھر؟ سعودی عرب جائیں گے، کہاں جائیں گے؟ یا کہیں اور ابوظہبی جائیں گے؟ کیونکہ برطانیہ تو اب جا نہیں سکتے۔ برطانوی حکومت نے آج شریف خاندان پہ رندہ پھیر دیا، چھری الٹی کر کے ایسے انہوں نے نا رگڑا لگایا۔
اور وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ برطانیہ میں دیکھیں اس نئی حکومت نے منی لانڈرنگ کے قانون ابھی بنائے ہیں، سخت کیے ہیں، اکنامک کرائمز بل پیش کیا ہے، اس میں انہوں نے کہا جو غیر ملکی اثاثے بناتے ہیں یہاں کے چوری کا مال لے کر، اب انہیں اصل مالکان سامنے لانے ہوں گے، اور انہوں نے 100 ممالک کے ساتھ معاہدے کیے ہیں منی لانڈرنگ، اس میں پاکستان بھی شامل ہے۔ اب پاکستان سے، افریقہ سے، کسی ملک سے چوری کر کے مال غریب ممالک کا جو اثاثے بنائے جائیں گے اس پہ برطانیہ کی حکومت ایکشن لے گی، اور یہ ان کا عوام کی طرف سے بڑا دباؤ تھا کہ آپ اصلی مالکان کو سامنے لائیں، یہ دنیا بھر سے لوگوں کو کیوں لوٹتے ہیں۔ ایون فیلڈ اپارٹمنٹ جو لندن کے مہنگے ترین علاقے مے فیئر میں ہے، اس کی مالیت پاکستان میں آپ کو پتہ ہے اور ملکیت دونوں بہت بڑا معاملہ۔ 2016 میں پاناما پیپرز میں اسکینڈل آیا تھا، شریف خاندان نے یہ جائیدادیں آف شور کمپنیوں سے بنائی تھی، اور پھر اس نواز شریف اور اس کے خاندان کے لوگ جو اصلی مالک تھے، عدالت کے فیصلے کے مطابق آ گیا نواز شریف نے یہ جائیداد بچوں کے نام پہ بنائی اور اس کی خریداری کے لیے کوئی منی ٹریل نہیں۔ یہ سادہ سا کیس تھا، نیب میں ریفرنس بنے کہ ایون فیلڈ کا اصلی مالک نواز شریف کو ڈکلیئر کیا، اور مریم نواز اور حسن نواز، جے اے ٹی کے سامنے مریم نواز حسن نواز نے جعلی دستاویزات پیش کی کا طریقہ تو سب آپ جانتے ہیں۔ اب اس میں بھی یہ پھنس گئے، اب حسن نواز نے سب کچھ کیا اور برطانوی حکومت نے اس کے اوپر پٹیشن دائر کی، یہ لندن کے اپارٹمنٹس کی، انہوں نے اثاثوں سے بچنے کے لیے، ٹیکس سے بچنے کے لیے دیوالیہ ڈکلیئر کرنے کی واردات کی۔ ادھر سے حکومت برطانیہ نے باقاعدہ پٹیشن، کور میکسویل نامی وکیل نے برطانوی حکومت کی طرف سے عدالت میں کیس لگا دیا، 2023 سے چل رہا تھا۔ اب اس کا عوامی گزٹ بھی جاری ہو گیا اور سرکاری طور پر پٹیشن بھی لاگی۔ اس میں مدعی حکومت خود ہے۔ ایون فیلڈ کے جو اپارٹمنٹس ہیں وہ پاناما کیسز میں باقاعدہ رقوم استعمال ہوئی، حسن نواز کمپنی کے ڈائریکٹر کے طور پر اس واردات میں شامل ہے۔ اس میں انہوں نے دیکھے اللہ کی طرف سے انہوں نے خان پر جھوٹا کیس القادر بنایا، 190 ملین پاؤنڈ جو ملک ریاض سے پراپرٹی خریدی، برطانوی حکومت ہاتھ خود چڑھ گئے، منی لانڈرنگ کے اپنے پیسے پھنس گئے۔ اب یہاں آپ کو یاد ہوگا ایک انٹرویو آپ نے میرے ساتھ سنا ہوگا نوجوان بچے کا، وہ برطانیہ میں جائیداد کے معاملے میں نے پوچھا تھا کہ آپ لوگ کیوں نہیں وہاں حکومت سے بات ہو، کہ ہم نے کی ہوئی ہیں پٹیشنیں۔ اب یہ پٹیشن جو دائر ہوئی ہیں عوام کا دباؤ ہے، پتہ نہیں ان پٹیشنز پر تحقیقات ہے یا اس سے پہلے کا نتیجہ ہے۔ بہرحال دونوں صورتوں میں حسن نواز کمپنی ڈائریکٹر کے طور پر اس ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹس کا مالک جو پاناما میں کے اسکینڈل میں آپ کو پتا آف شور کمپنیوں میں آیا، اور نواز شریف کے بیٹے کی کمپنی جو دبئی میں رجسٹرڈ تھی، آپ کو یاد ہوگا، جس کا یہ ڈائریکٹر بھی رہا، 10,000 جس کی نواز شریف جو ہے تنخواہ بھی لیتا رہا، تو نواز شریف بھی مالک ہے۔ مریم نواز آپ کو پتہ ہے جو بینیفیشری ہے اس کی، آ گیا تھا ریکارڈ سارا۔ تو یہ لندن جو بھاگ کر گئے تھے، ابھی آپ کو پتہ ہے پاکستان سے جنیوا گئے، پھر لندن گئے، یہ معاملات سیٹل کرنے کی کوشش تھی۔ یہ نواز شریف مریم کو اسی لیے لے کے ساتھ گئے تھے کہ وہ بینیفیشری اونر ہے ان پراپرٹیز کی۔ تو اس وقت پاکستان میں وزیر اعلیٰ بھی ہے۔ اب جنیوا میں ان کی جو ملاقاتیں تھیں وہ اسی لیے وکلا کے ساتھ اور سرجری کے بہانے وہ چادریں کر کے وارداتیں ہوتی رہیں۔ اب یہ لیکن عوامی گزٹ میں معاملہ آ چکا ہے، قانونی عمل بن چکا ہے۔ اور دیکھیں جب کوئی شخص دیوالیہ قرار دے دیا جائے تو پھر اس سے جو قرض کے لینے کا معاملات ہوتے ہیں نہ دہندگان اس تک نہ پہنچ سکیں۔ کمپنی یا کوئی بندہ جب اپنے آپ کو انسالمنٹ ڈکلیئر کرتا ہے، پھر سرکاری پبلشر کے طور پر عوام کو بتانا ہوتا ہے کہ یہ شخص دیوالیہ ہو گیا۔ اب حسن نواز دیوالیہ ہو گیا تو اب جو کمپنی کے اثاثے ہیں وہ پھر حکومت کے کنٹرول میں چلے جائیں گے۔ یہ اثاثے اب محفل یہ سارا مال ادھر ہی ہے، اس میں جو بھی یہ ڈیل ہوگی حکومت برطانیہ اس میں پٹیشنر ظاہر ہے، تو وہ جو بھی انہوں نے واردات کی ہوئی ہے وہ حکومت برطانیہ اس پہ قبضہ کر لے گی۔ اور نواز شریف صاحب کا نام تو ویسے بھی آف شور کمپنیوں میں آیا ہوا ہے۔ یہ میں آپ کو اس لیے یاد کرا رہا ہوں کہ پاکستان میں تحقیقات کی وجہ سے نواز شریف نائل ہوا تھا۔ یہ ریفرنس کے نتیجے میں یہ دونوں بھائی اشتہاری قرار ہوئے، ابھی مارچ میں انہوں نے آ کے عدالت میں سرنڈر کیا اور وارنٹ منسوخ ہوئے تھے، اس کے بعد سے بری ہوئے۔ تو نواز شریف کا یہ دورہ سوئس بینکوں کا، یہ سرجریاں، یہ سارے معاملات اب کھل کے سامنے آ رہے ہیں کہ ایک سے ایک بڑا نوسرباز اور فراڈی ہیں یہ لوگ۔ 25 اگست 2023 کا کیس شروع ہوا ہے پٹیشن حکومت کی طرف سے، ورنہ انہوں نے لگا دینا نام عمران خان پہ، نام انہوں زلفی بخاری پہ لگا دینا تھا۔ اب یہ آکسفورڈ کے الیکشن کے دوران آپ کو یاد ہوگا کہ یہ لوگ پٹیشنز بھیجا کرتے تھے جعلی، وہ سارا چیزیں دیکھیں اللہ کی طرف سے آ گئی۔ تو ان لوگوں کو بس شرم بھی نہیں آتی، بر ان کے ساتھ ساتھ ان کے مالکان کے نام بھی ایسے ہی آئے سوئس بینکوں میں، جنیوا میں جو لوگ بیٹھے ہیں، ہر سوئس بینکوں میں تو بڑا پکا کام ہے، لیکن باقی دنیا کے جو ممالک ہیں وہاں لوگوں کو یہ کوشش کرنی چاہیے۔ تو انشاءاللہ مزید جو ہے وہ کوشش کریں گے برطانیہ سے انٹرویو اور خبر پہنچانے کے لیے بھی جو ایون فیلڈ کے باہر کھڑے ہیں ان لوگوں کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔